सफीना की जिंदगी गुर्बत के उन अंधेरों में घिरी हुई थी जहां दिन की रोशनी भी किसी बेरहम मजाक की तरह महसूस होती है। वो महज 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की वो थकन थी जो आमतौर पर बुढ़ापे में आती है। गांव के वाह तंदूर पर झुकी हुई वो रोज सुबह से शाम तक रोटियां लगाती रहती। उसके हाथों में हमेशा आटे की खुशबू और मिट्टी की सूंधी बांस बसी रहती थी। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में ना कोई खुशबू थी और ना कोई नरमी। वो कभी कभी सोचती कि जिंदगी की ये सारी मुशक्कत आखिर उसे कहाँ ले जाएगी। क्या जिंदगी में सिर्फ जीना ही सब कुछ है या खुशी भी कोई चीज है? मगर उसके पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। सिर्फ तंदूर की दहकती आग थी जो हर रोज उसके सवालों को जलाकर राख कर देती थी। सफीना के वालिद को गुजरे 3 साल हो चुके थे। वो एक सादा सा किसान था जो अपनी महदूद आमदनी में भी अपनी बेटी को शहजादियों की तरह चाहता था। उसकी माँ कहा करती थी, तेरा बाप कभी रोटी में सालन कम होने नहीं देता था, चाहे खुद भूखा रह लेता, मगर तुझे भूखा नहीं रहने देता था। मगर वो दिन अब ख्वाब बन चुके थे। बाप की मौत के बाद माँ के कंधों पर बोझ इस कदर बढ़ गया कि वो बिस्तर से जा लगी। अब माँ की बीमारी और घर की जिम्मेदारी दोनों सफीना के नातवा कंधों पर आ चुके थे। वो तंदूर पर काम करने के बाद रात गए तक माँ के सरहाने बैठी रहती और उसकी सांसों को गिनती रहती कि कहीं कोई सांस आखिरी ना हो। सफीना जानती थी कि अगर माँ भी चली गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा सवाए उन आंसुओं के जो हर रात उसकी पलकों को भिगो देते थे। गांव के तंदूर पर रोजे के दिनों में रश कुछ ज्यादा ही हो जाता था। अफ्तार के वक्त गांव की अमीर औरतें बड़ी बड़ी प्लेटें लेकर आती। हर एक की कोशिश होती कि उसकी रोटियां सबसे पहले लग जाएं। अरे सफीना, मेरी रोटी जला दी तो तुम्हारी खैर नहीं, एक मोटी औरत जोर से चिल्लाती। तुम लोग होते ही ऐसे हो, सारा दिन निकम्मे रहो और जब काम की बारी आए तो हाथ कांपने लगते हैं। सफीना चुपचाप सर झुकाकर रोटियों को पलटती रहती। उसकी आंखों में आंसू तवातर से आते, मगर वो उन्हें अंदर ही पी लेती थी। उसे पता था कि बोलने का कोई फायदा नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे वालों की जबान चलती है। गरीब की जबान में सिर्फ खामोशी ही भली लगती है। कभी कभार उसका दिल चाहता कि सबके सामने जोर से चिल्लाकर कहे, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं। मगर गुर्बत की जंजीरों में जकड़े लोग सिर्फ सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते। तंदूर की आग दहक रही होती थी और उसके हाथ मुसलसल जलते रहते थे। अक्सर उसकी उंगलियां इतनी गर्म हो जाती कि छाले बन जाते, लेकिन किसी के चेहरे पर रहम का शायबा तक नजर न आता। वो दिन भर मेहनत करती, पसीना उसके माथे से टपकता रहता, लेकिन अफ्तार के वक्त वो खुद अक्सर भूखी रह जाती थी। अफ्तारी के वक्त जब बाकी लोग खजूरें, शरबत और मजे मजे के खाने खा रहे होते, सफीना के हिस्से में सिर्फ वही खुश्क रोटी आती जो सारा दिन धुआं सहने के बाद भी बच जाती थी। माँ के लिए कुछ बचा कर ले जाना उसकी पहली तरजीह थी। उसके बाद जो कुछ बचता वही उसका नसीब था। कभी कभी तंदूर के धुएं में आंसू उसकी आंखों से बह निकलते, मगर वो चेहरा दूसरी तरफ कर लेती ताकि कोई देख न ले। लोगों को लगता था कि ये धुआं उसकी आंखों में जला रहा है, लेकिन सिर्फ सफीना जानती थी कि ये आंसू उसके दिल में जलने वाले उस दुख के हैं जो कभी खत्म नहीं होता था। वो कभी कभी सोचती कि क्या गुर्बत वाकई खुदा की आजमाइश है या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन वो हर बार जवाब ना पाकर खामोश हो जाती। उसकी अंदरूनी कश्मकश अक्सर उसे रातों को सोने नहीं देती थी। वो बिस्तर पर लेटी छत को तकती रहती और सोचती कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्या उसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वो अक्सर ख्वाबों में खुद को किसी बड़े महल में देखती थी जहां ना रोटी की फिक्र थी और ना बीमारी का डर, मगर जब आंख खुलती तो सामने माँ की खांसती हुई आवाज आती और हकीकत की तलखी उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगती। ख्वाब देखने और हकीकत जीने में जो फर्क था वो सफीना को हर दिन मजीद तोड़ देता था। वो लोग जो अफ्तार के वक्त उससे रोटियां लेते थे वो उसके गमों से अनजान थे। किसी को उसकी भूख की परवाह नहीं थी, किसी को उसके टूटे हुए जूतों का एहसास नहीं था। वो सिर्फ रोटियों की जल्दी में रहते थे। जल्दी करो, अफ्तार का वक्त निकल रहा है। ये रोटी कच्ची क्यों है? तुम लोगों को काम करना आता भी है या नहीं? ये जुमले रोज उसके कानों में गूंजते थे, लेकिन वो खामोश रहती थी। उसकी खामोशी में एक अजीब सा सब्र था, एक ऐसी बर्दाश्त जो हर दिन उसे मजबूत और कमजोर बैक वक्त बना रही थी। सफीना को इस बात का हमेशा दुख रहता था कि उसकी माँ ने दुनिया में उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन शायद माँ का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत थी। वो जब भी घर आती, माँ उसके पसीने से शराबूर चेहरे पर हाथ फेरती और कहती, बेटी
صبر کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر سفینہ کبھی کبھی سوچتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن شاید وہ بولتا نہیں، یا شاید اس کی باری ابھی آئی نہیں۔ افطار کے وقت سب کے گھروں میں خوشیوں کی گونج تھی، لیکن سفینہ کا دل سنسان گلی کی طرح خاموش تھا۔ وہ ہر روز افطار کے وقت تندور کے راکھ کو دیکھتی اور سوچتی کہ اس راکھ کی طرح اس کی زندگی بھی جل کر ختم ہو جائے گی، اور شاید کوئی اسے یاد بھی نہیں کرے گا۔ مگر دل کے کسی کونے میں امید کی ایک ہلکی سی چنگاری تھی جو شاید اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ شاید کبھی کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کبھی اس کی زندگی بھی کسی کہانی کی طرح بدل جائے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے لیے ایک ایسی کہانی لکھ رہی تھی جو عام کہانیوں سے بہت مختلف تھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک عام سی لڑکی کی زندگی میں کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا، کچھ ایسا جو شاید اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا، لیکن سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تندور کی دہکتی آگ اور گرم آٹے کی خوشبو کے بیچ اس کی زندگی ایک جیسی چل رہی تھی، جیسے کوئی ریل کی پٹری پر چلتی ہوئی ٹرین جو کبھی راستہ نہیں بدلتی۔ وہ ہاتھوں میں آٹا لگائے جلدی جلدی روٹیاں لگانے میں مصروف تھی۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا اور تندور کے سامنے لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی جلدی میں تھا، ہر کسی کو اپنی روٹیوں کی فکر تھی۔ سفینہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی، مگر اس دن کچھ مختلف تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی، ایک انجان سی ٹھنڈک جو گرم تندور کے باوجود اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مصروف تھی جب ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، ایک ایسی آواز جو باقی سب سے مختلف تھی، نرم، گہری اور سکون بخش۔ مجھے 2 درجن روٹیاں بنا دو۔ سفینہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، دراز قد، سفید لباس میں ملبوس، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی شان تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ لگتا تھا جیسے وہ سفینہ کے دل کو پڑھ رہی ہوں۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو ایک نظر میں کسی کے دل کو موہ لے۔ سفینہ نے زندگی میں بہت سے گاہک دیکھے تھے، امیر، غریب، مغرور اور شفیق، لیکن ایسا شخص اس کی نظروں کے سامنے پہلی بار آیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے الجھ گئی، اس کے ہاتھوں کی جنبش رک گئی۔ 2 درجن روٹیاں ابھی بنا دو، وہ شخص دوبارہ بولا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، لیکن اس نرمی کے پیچھے ایک ایسی گہرائی تھی جو الفاظ سے پرے تھی۔ سفینہ نے جلدی سے سر جھکایا اور روٹیاں لگانے میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ عام انسانوں جیسا نہیں لگتا۔ کیا یہ واقعی کوئی عام گاہک ہے یا کوئی اور؟ یہ سوال اس کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ سفینہ نے جلدی جلدی روٹیاں بنانی شروع کی۔ اس دوران وہ بار بار نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی۔ وہ عجیب سا پرسکون کھڑا تھا، باقی سب کی طرح جلدی میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی بے چینی تھی، نہ افطار کی جلدی۔ وہ جیسے وقت کی قید سے آزاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی ایسی لہر تھی جو سفینہ کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ سفینہ نے کبھی کسی میں ایسا اطمینان نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے روٹیاں بنا کر دیں تو اس شخص نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سفینہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بہت نرم اور صاف تھے، جیسے کسی مزدور یا عام انسان کے ہاتھ نہ ہوں۔ اس نے پیسے لیے اور جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ روزے سے ہیں؟ اس شخص نے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، روزے سے ہوں، لیکن میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں رکھتا۔ میرا روزہ دل کا ہے، سوچوں کا ہے۔ سفینہ نے کبھی ایسا جواب نہیں سنا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ دل کا روزہ؟ ہاں، جو لوگ صرف بھوک پیاس کا روزہ رکھتے ہیں وہ افطار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو دل کا روزہ رکھتے ہیں وہ ساری زندگی چلتا ہے۔ اس شخص کی باتوں میں ایک عجیب سا فلسفہ تھا جو سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ سفینہ خاموش ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اس نے زندگی میں صرف تندور کی دہکتی آگ دیکھی تھی، مگر آج کوئی اس کے دل کو ایک نئی سوچ دے رہا تھا۔ اس نے بہت سے گاہکوں کو دیکھا تھا جو افطار کے وقت روٹیاں لے کر جلدی سے چلے جاتے تھے، لیکن یہ شخص کہیں جانے کی جلدی میں نہیں تھا۔ وہ جیسے وقت سے ماورا تھا۔ وہ شخص پیسے دے کر جانے لگا تو سفینہ نے بے اختیار پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے مسکرا کر دیکھا، جہاں سے تمہاری دعائیں آتی ہیں۔ یہ سن کر سفینہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا جواب ہے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ شخص خاموشی سے گاؤں کے سنسان گلی میں گم ہو گیا، مگر اس کی باتیں سفینہ کے دل میں گونجتی رہی۔
رات کو جب سفینہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار اس شخص کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی گہری آنکھیں، سب کچھ عام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ کوئی ولی اللہ تھا، کوئی درویش، یا پھر کوئی ایسی مخلوق جو عام انسان نہیں تھی؟ اس رات سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ بار بار اس شخص کا چہرہ یاد کرتی اور سوچتی کہ کیا وہ دوبارہ کبھی آئے گا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ آئے، اس سے بات کرے، اسے مزید کچھ سکھائے۔ دوسرے دن وہ تندور پر کام کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار گلی کی طرف اٹھتی تھیں۔ ہر قدم کی چاپ پر اسے لگتا تھا کہ وہی شخص آ رہا ہے، لیکن سارا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ سفینہ کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس نے کبھی کسی کے لیے ایسے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، شاید اس کا آنا کسی خاص مقصد کے تحت تھا۔ اسی شام جب وہ تندور بند کر رہی تھی، تبھی اسے گلی کی نکڑ پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہی سفید لباس، وہی سکون، وہی گہری آنکھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملاقات عام نہیں تھی، کچھ تھا جو بدلنے والا تھا، کوئی راستہ جو آہستہ آہستہ کھلنے والا تھا، اور سفینہ کے دل میں ایک انجان سے خوشی نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ وہ رات سفینہ کے لیے عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد جب اس نے آنکھیں بند کی تو دل میں عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو، کچھ ایسا جو اس کی زندگی کے تمام راستے بدل دے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر جب نیند آئی تو وہ گہری، پراسرار اور بے حد مختلف تھی۔ اس کے خواب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، اب وہ معمولی خوابوں سے کہیں بڑھ کر تھے، روشن، رنگین اور اتنے حقیقی جیسے وہ حقیقت کی دنیا میں کھوئی ہو۔ اس نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں پایا، جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ آسمان صاف اور نیلا تھا، اور دور ایک بڑی شاہی سواری آ رہی تھی۔ گھوڑے سونے کی زینوں سے سجے تھے، اور ان پر بیٹھی ہستیاں عام انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھیں۔ سفینہ نے خود کو ایک جگہ جامد کھڑا پایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ جیسے ہی وہ شاہی سواری قریب آئی، اس نے دیکھا کہ وہی شخص جو تندور پر آیا تھا ایک سنہری تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی گہرائی تھی جو سفینہ کو خواب میں بھی بے چین کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پیالہ تھا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ سفینہ نے بے اختیار اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے لبوں پر جیسے قفل لگ چکا تھا۔ اس کی آواز کہیں کھو گئی تھی۔ اس شخص نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ سفینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا، مگر اس کے پیروں میں بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے زمین اسے روکنا چاہ رہی ہو۔ وہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، اتنی ہی زمین اسے واپس کھینچتی۔ دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس شخص کے قریب جانا چاہتی تھی، مگر نہیں جا پا رہی تھی۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی آواز گونجی، ایک گونجدار، گہری اور پراسرار آواز جو دل کو دہلا دینے والی تھی۔ سفینہ، یہ راستہ آسان نہیں، جو اسے چنے گا وہ خود کو کھو دے گا۔ سفینہ چونک کر پیچھے ہٹی، پسینے سے شرابور، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دل میں خوف اور کشش کا ایک ساتھ ہونا اسے مزید الجھا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا کوئی پیغام۔ پھر اچانک آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا کمرے میں پھیلا ہوا تھا، اور ماں کی مدھم سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، مگر اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ ابھی بھی خواب کے سحر میں ہو۔ اس کے بعد خواب ہر رات آنے لگے، وہی شاہی سواریاں، وہی روشن محلات اور وہی پراسرار چہرے۔ خواب میں ہر بار وہ ایک بڑی جگہ پر ہوتی، جہاں اسے لگتا جیسے وہ عام دنیا سے کہیں دور آ گئی ہو۔ کبھی وہ باغ میں ہوتی جہاں درختوں سے سونے کے پتے گر رہے ہوتے، کبھی وہ سمندر کے کنارے ہوتی جہاں پانی چمک رہا ہوتا، جیسے اس میں ستارے تیر رہے ہوں۔ ہر خواب میں وہی شخص کسی نہ کسی انداز میں موجود ہوتا، کبھی دور سے دیکھتا، کبھی قریب سے مسکراتا، مگر کبھی کچھ کہتا نہیں تھا۔ اس کی خاموشی میں گہرا راز تھا جو سفینہ کو اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ سفینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ دن بھر تندور پر روٹیاں لگاتی اور رات کو انہی خوابوں میں کھو جاتی۔ وہ خوابوں کی معنی تلاش کرنے لگی تھی، گاؤں کی عورتوں سے بات کرتی، مگر وہ سب اسے ڈراتی تھیں۔ دیکھو بیٹی، کچھ لوگ عام نہیں ہوتے، ایسے لوگوں سے دور رہو، تم میں غریب لڑکی ہو، ایسی باتیں تمہارے لیے اچھی نہیں۔ وہ عورتیں اسے سمجھاتی، مگر سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ یہ خواب ختم نہ ہو۔ ہر بار جب خواب میں وہ شخص اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی ہوتی جو سفینہ کو ساری دنیا سے بے خبر کر دیتی۔ دن بدن اس کی حالت بدلنے لگی۔ تندور پر کام کرتے ہوئے بھی وہ انہی خوابوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ماں بھی اس کی تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ سفینہ بیٹی، کیا بات ہے؟ تو اداس رہنے لگی ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مگر سفینہ جواب نہیں دے پاتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن جب وہ تندور پر کام کر رہی تھی تو ایک بوڑھی عورت آئی جو گاؤں میں سب کو دعائیں دیا کرتی تھی۔ اس نے سفینہ کو دیکھا اور ایک دم چونک گئی۔ بیٹی، تیری آنکھوں میں روشنی کچھ زیادہ ہے آج کل۔ روشنی؟ سفینہ حیران ہو کر بولی۔ ہاں، جو لوگ عام نہیں ہوتے ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے۔ تو کسی کے سحر میں ہے کیا؟ سفینہ کے ہاتھ سے روٹی گر گئی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ کیا واقعی وہ کسی سحر میں تھی؟ کیا وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا؟ اس کے دل میں ایک ساتھ خوف اور خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کا دل بے چین تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا وہ خواب کوئی پیغام تھے یا صرف اس کے ذہن کی اختراع؟ اس نے دل میں دعا کی، اے خدا، اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو مجھے سمجھا دے، اگر نہیں تو ان خوابوں کو ختم کر دے۔ اس رات خواب پھر آیا، مگر اس بار خواب پہلے سے مختلف تھا۔ وہ ایک بڑی جگہ پر تھی جہاں روشنی ہی روشنی تھی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سفینہ، تمہیں لگتا ہے یہ خواب ہے؟ سفینہ نے گھبرا کر دیکھا۔ کیا یہ خواب نہیں ہے؟ وہ مسکرایا۔ خواب کبھی کبھی حقیقت ہوتے ہیں۔ جو تم دیکھ رہی ہو وہ صرف خواب نہیں، تمہاری قسمت کا راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم اس پر چلنے کو تیار ہو؟ سفینہ کی سانس رکنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ کیا وہ واقعی کسی بڑے راز کا حصہ بننے والی تھی، یا یہ سب محض خواب تھے جو اس کے دل کو بہلا رہے تھے؟ وہ جاننا چاہتی تھی لیکن جواب کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر جواب صرف وقت دے سکتا تھا۔ وہ بے بس تھی مگر دل میں ایک عجیب سی کشش اسے ان خوابوں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس دن سورج کی روشنی میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے آسمان نے سنہری دوپٹہ اوڑھ رکھا ہو۔ سفینہ معمول کے مطابق تندور پر کام میں مصروف تھی۔ ہاتھ روٹی بناتے بناتے بے ساختہ اس کی نظریں بار بار گاؤں کی پگڈنڈی کی طرف اٹھ جاتی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انتظار بے معنی تھا مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پچھلے چند دنوں میں جو خواب اس نے دیکھے تھے وہ اس کے دل و دماغ پر ایسا نقش چھوڑ گئے تھے کہ اب ہر وقت اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر بس گیا تھا۔ اس پر اسرار شخص کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور وہ عجیب سی روشنی جو اس کے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر اسے بے قرار کر دیتی تھی۔ دن چڑھتے چڑھتے دوپہر میں بدلنے لگا۔ سورج کی تپش زمین کو جھلسا رہی تھی مگر سفینہ کے دل میں جو آگ جل رہی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ وہ کام کرتے کرتے بار بار آس پاس دیکھتی، جیسے کوئی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک عجیب سی سرگوشی ہوا میں گونجی۔ پہلے تو وہ معمولی لگ رہی تھی، جیسے تیز ہوا کے چلنے سے پتے سرسرا رہے ہوں، مگر پھر وہ آواز گہری ہونے لگی۔ لوگ جو تندور پر روٹیاں لینے آئے تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک ایک طرف سے گاؤں کی چھوٹی سی گلی میں سے ایک شاہی سواری نمودار ہوئی، اتنی خوبصورت اور منفرد کہ اسے دیکھ کر آنکھیں چندھا گئی۔ اس سواری کا رنگ سنہری تھا، جس پر نقش و نگار ایسے بنے تھے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت ہو۔ گھوڑے سیاہ رنگ کے تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو عام جانوروں میں نہیں دیکھی جاتی، جیسے وہ بھی کوئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوں۔ گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ سب کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جنوں کی سواری ہے، کوئی اسے کسی بادشاہ کا گزر سمجھ رہا تھا۔ کچھ لوگ زمین پر نگاہیں جھکائے دعائیں پڑھنے لگے مگر سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اب وہ زمین میں گڑی کھڑی رہے جیسے اس کے قدم کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں مگر نظریں سواری سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اور پھر اس کی نظریں اس شخص پر پڑیں جو سواری پر بیٹھا تھا، وہی شخص جو چند دن پہلے تندور پر آیا تھا، جو روزے کے باوجود کئی روٹیاں بنوا کر لے گیا تھا اور خود کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج وہ بادشاہوں کی طرح لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو سفینہ کو دن رات خوابوں میں نظر آتی تھی۔ مگر آج وہ خواب نہیں تھا، آج وہ حقیقت تھی، زندہ اور جیتا جاگتا منظر جو سفینہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔
सफीना की आंखें हैरत से फैल गईं। दिल में एक ही सवाल था, ये सब क्या है? ये शख्स कौन है? वो बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ी, मगर जो ही उसने पहला कदम बढ़ाया, सवारी में बैठा वो शख्स मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। एक पल के लिए सफीना के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। उसके चेहरे पर सुकून भी था और गहराई भी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। सफीना की हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आंखें सवारी पर जमी थीं, मगर दिल में खौफ और कशिश की एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। वो करीब जाना चाहती थी, मगर उसके कदम मन मन के हो गए थे। दिल कहता था कि कुछ खास होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मगर क्या वो उसके लिए तैयार थी? सवारी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। गांव के लोग अब भी पीछे हट रहे थे, कुछ घरों में छुपने लगे, मगर सफीना खड़ी रही। उसके दिल में जो कशिश थी वो उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसकी नजरें उस शख्स पर जमी थीं और वो शख्स मुस्कुराते हुए दूर जा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक वादा था, एक खामोश पैगाम जो सफीना को समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही सवारी नजरों से ओझल हुई, सफीना को महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो जमीन पर बैठ गई, सांसें बेतरतीब थी, मगर दिल में एक अजीब सी गहराई थी। क्या वो सब वाकई हकीकत था या कोई ख्वाब? क्या वो शख्स कोई आम इंसान था या कुछ और? गांव के लोग उसके पास आए और उसे सहारा देकर उठाया। सफीना बेटी, ये सवारी आम नहीं थी, ये कोई नेक या बदरूह थी। तुम क्यों खड़ी देखती रही? सफीना कुछ बोल नहीं पाई। वो किसी को क्या बताती कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसकी आंखों में अब भी वो मुस्कुराहट थी, वो आंखें जो उसकी रूह को झंझोड़ रही थी। वो जानती थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये सिर्फ आगाज था, एक ऐसा आगाज जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी। उस रात जब सफीना बिस्तर पर लेटी तो नींद उससे कोसों दूर थी। आंखें बंद करती तो वही सवारी, वही चमक, वही आंखें। दिल में खौफ था, मगर एक अजीब सी खुशी भी। वो जानती थी कि कुछ खास होने वाला है, मगर क्या? ये सवाल उसे बेचैन किए जा रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी, चांद आसमान पर अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। सफीना की आंखें खुली थी और दिल में एक ही सवाल था, ये शख्स कौन है? मगर शायद वक्त ही उसे उस सवाल का जवाब दे सकता था, और वो जानती थी कि अब उसका इंतजार तवील होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, मगर सफीना की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर लेटी छत को तकते हुए गहरी सोच में गुम थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ था वो उसकी समझ से बालातर था। ख्वाबों में दिखने वाले अजीब व गरीब मनाजर, शाही सवारी और उस पुरस्कार शख्स की आंखों में छुपा हुआ कोई गहरा राज। सफीना ने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब महज एक वहम है, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। हर चीज के पीछे एक छुपी हुई हकीकत थी, जिसे वो जितना जानने की कोशिश करती उतना ही वो मजीद उलझती चली जाती। उस रात भी आसमान पर चांद अपने मुकम्मल आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन सफीना के दिल में तारीकी सी छाई हुई थी। अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसकी सांस एक लम्हे के लिए रुक सी गई। गांव के रस्म और रवाज के मुताबिक रात गई किसी का दरवाजे पर आना एक अनहोनी बात थी। उसने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता से दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। हाथ दरवाजे की कुंडी पर रखा, मगर हिचकिचाहट ने उसकी उंगलियों को जामद कर दिया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार कुछ ज्यादा शिद्दत से। कौन है? सफीना की आवाज में कपकपाहट थी, जैसे उसे खुद अंदाजा हो कि दरवाजे के उस पार कोई आम इंसान नहीं। मैं हूं, दरवाजा खोलो। एक गहरी और मानूस आवाज आई। सफीना का दिल जोर से धड़का। वही पुरस्कार शख्स जिसे वो दिन रात सोचती रही थी। एक लम्हे को वो पीछे हटने लगी, मगर कोई नादीदा ताकत उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार उसने धीरे से कुंडी खोली। सामने वही शख्स खड़ा था, सफेद लिबास में मलबूस, चेहरे पर सुकून की चमक और आंखों में वही पुरस्कार रोशनी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने नर्म लहजे में कहा, जैसे जानता हो कि सफीना के दिल में क्या चल रहा है। सफीना ने घबराकर दरवाजा थोड़ा सा खोला, मगर उसके लब खामोश रहे। वो कुछ पूछना चाहती थी, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। उस शख्स ने एक नजर आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। मैं एक आम इंसान नहीं, मैं जिन्नात की दुनिया से हूं।
یہ سننا تھا کہ سفینہ کے جسم میں جیسے بجلی سے دوڑ گئی، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص دروازے کے قریب آ گیا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نرمی اور سکون تھا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے خوابوں میں دیکھا، جس کی سواری تم نے دن کی روشنی میں گزرتے دیکھی۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی پہنچاؤں گا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سفینہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم لرز رہے تھے۔ یہ سب کوئی کھیل ہے، کوئی جادو۔ تم عام انسان کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ شخص مسکرایا مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں گہرائی تھی۔ تمہاری دنیا میں ہر چیز ویسی نہیں جیسے دکھائی دیتی ہے۔ جو کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو وہ صرف ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے جو صدیوں سے تمہارے ارد گرد موجود ہے۔ میں اسی دنیا کا حصہ ہوں۔ سفینہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں دور جا کر چھپ جائے مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کوئی خواب ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وہ شخص قریب آیا مگر اس کے انداز میں نرمی تھی۔ میں تمہیں صرف سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچاؤں گا۔ تمہارا خوف بے بنیاد ہے۔ تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیوں میری زندگی کو الجھا رہے ہو؟ میں تمہیں الجھانے نہیں، تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ تم جس دنیا میں رہتی ہو وہاں سچ کو چھپایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس پردے کے پیچھے کی دنیا کو دیکھو، اسے سمجھو۔ میں تمہیں کسی خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہارے دل میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف خوف تھا جو اسے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا اور دوسری طرف ایک عجیب سا تجسس جو اسے سچ جانے پر اکسا رہا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو میں کیسے یقین کروں؟ کیسے مان لوں کہ تم واقعی وہی ہو جو کہہ رہے ہو؟ وہ شخص مسکرایا۔ یقین ایک سفر ہے اور تم اس سفر پر ہو۔ میں تمہیں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ جب تم تیار ہو جاؤ گی تب تمہیں خود ہی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ سفینہ نے گہری سانس لی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری زندگی پہلے ہی مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ میں سچ جاننے کے قابل نہیں ہوں، میں بس سکون چاہتی ہوں۔ سچ ہی سکون ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور جب تم سچ کو سمجھ لو گی تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ سے۔ سفینہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا مگر اب اس میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی شامل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا مگر اب اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ کیا واقعی کچھ بھی اصلی نہیں؟ کیا سب کچھ ایک دھوکہ ہے یا شاید حقیقت صرف وہی ہے جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جا سکتی ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی مگر دروازے پر کوئی نہیں تھا، صرف رات کی خاموشی اور چاند کی روشنی اس کے سامنے تھی۔ مگر اس کے دل میں اب ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا، ایک سفر کا آغاز جو اسے سچائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ دن کے اجالے میں بھی گاؤں کی گلیاں سفینہ کے لیے اندھیرے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہر طرف سے اٹھتی سرگوشیاں، چپتی ہوئی نظریں اور وہ تلخ الفاظ جو کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے اس کے دل پر ایک بوجھ بن گئے تھے۔ کوئی بھی براہ راست اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا مگر پیٹھ پیچھے ہر ایک کی زبان میں زہر تھا۔ جنات والی لڑکی، بد نصیب، نہ جانے کیا گناہ کیا تھا جو اس پر آفت آئی ہے۔ یہ الفاظ سفینہ کو اندر تک زخمی کر دیتے تھے۔ تندور پر آنے والی عورتیں جو پہلے ہنسی خوشی اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھیں اب صرف ضرورتیں آتی اور روٹی لیتے ہی یوں پیچھے ہٹ جاتی جیسے وہ کوئی بیماری ہو جو چھو جانے سے لگ جائے گی۔ سفینہ نے کئی بار ہمت کر کے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے مگر کسی نے بھی کوئی واضح جواب نہ دیا۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف اور نفرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس دن کے بعد سے شروع ہوا تھا جب لوگوں نے اسے اس پر اسرار شخص کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا۔ ایک معمولی نظر آنے والی ملاقات کو لوگوں نے ایک دیومالائی کہانی بنا دیا تھا۔ ہر شخص کے منہ سے ایک نئی بات سننے کو ملتی۔ کسی نے کہا کہ اس نے رات کی تاریکی میں قبرستان کے قریب کسی سائے سے بات کی تھی، تو کوئی کہتا کہ اس نے جنات سے معاہدہ کر کے اپنی زندگی بدل لی ہے۔
چند لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سفینہ کی ماں کی بیماری اسی کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب باتیں اس کے دل کو چیر کر رکھ دی تھی۔ گاؤں کا ہر دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا اور اس کا واحد سہارا اس کا تندور تھا، جہاں وہ دن رات محنت کرتی تاکہ اپنی بیمار ماں کا علاج کروا سکے، مگر اب لوگ اس کا سہارا بھی چھیننے پر تلے ہوئے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ کی روٹی نہیں کھلا سکتے جہاں جنات کا سایہ ہو، ایک بزرگ عورت نے تندور پر آ کر چیخ کر کہا۔ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری نحوست بھری روٹیاں۔ سفینہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولی، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ ان لوگوں کو کیا سمجھاتی، کیا بتاتی کہ وہ بھی ایک عام انسان ہے جس کی زندگی پہلے ہی مشکلوں سے بھری ہوئی ہے، مگر گاؤں والوں کو کسی کی تکلیف سے کیا لینا دینا۔ وہ تو صرف کہانیوں کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی ہی کیوں نہ برباد ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی ماں کی کھانسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ہر دن کے ساتھ گہری اور تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھی، آنکھوں میں بے بسی اور چہرے پر وہی ماں والی فکر جو خود مر رہی ہو، مگر اولاد کی پریشانی کا سوچ کر زندہ رہنے کی دعا کرتی ہو۔ سفینہ بیٹی، تو ساری رات روٹی بناتی رہتی ہے، خدا کے واسطے اپنے آپ کو مت تھکا۔ یہ سن کر سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں، جب تک تو ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کیسے آرام کروں؟ اس نے قریب بیٹھ کر ماں کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اور اب تندور بھی اس کے ہاتھ سے نکلنے کو تھا۔ گاؤں کے لوگ مسلسل یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ کام بند کر دے۔ سفینہ نے اپنے آنسو ضبط کیے، مگر دل ہی دل میں بے بسی کا سمندر موجزن تھا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، سفینہ چارپائی پر بیٹھی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری ماں بیمار ہے، میرا سہارا چھن رہا ہے، سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ مجھے راستہ دکھا یا اللہ۔ میں تو اتنی بھی نہیں کہ تجھ سے زیادہ مانگ سکوں، مگر تو دلوں کا حال جانتا ہے، مجھے بس اتنا دے دے کہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں۔ دعا کرتے ہوئے اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک روتی رہی کہ آخرکار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ آنسو خشک ہو گئی اور وہ تھک کر اپنی چرپائی پر سر رکھ کر خاموشی سے آنکھیں موندنے لگی، مگر اس کی خاموشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے وہی پراسرار شخص کھڑا تھا، سفید لباس میں، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو سفینہ کے دل کی تمام گھبراہٹ کو ختم کرنے لگی۔ سفینہ کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لوگ صحیح کہتے ہیں، تم میری زندگی برباد کرنے آئے ہو، تمہاری وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس شخص نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لو، جو لوگ تمہیں نہیں سمجھتے ان کی رائے تمہاری حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد؟ سفینہ نے طنز ہنسی کے ساتھ کہا۔ کیا تم میری ماں کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ کیا تم گاؤں والوں کا دل بدل سکتے ہو؟ کیا تم میرا تندور مجھ سے بچا سکتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہاری مدد کا کیا فائدہ؟ وہ شخص خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ کبھی کبھی معجزے وہاں سے آتے ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم صرف صبر کرو اور یقین رکھو، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سفینہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کب تک صبر کروں؟ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب تک تمہیں اپنی طاقت کا احساس نہیں ہو جاتا۔ وہ شخص مسکرایا۔ یقین کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص ایک بار پھر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سفینہ نے آنکھیں بند کی۔ دل اب بھی بھاری تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ شاید واقعی معجزے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، شاید خدا نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، شاید۔ رات کی تاریکی میں خاموشی کا راج تھا، مگر سفینہ کے دل میں بے چینی کی ایک عجب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا اور ہر سوال ایک نئی الجھن کو۔ وہ بظاہر ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنی ماں کی بیماری، تندور کی روٹیوں اور گاؤں کے الزامات کے بیچ کہیں خود کو بھول چکی تھی، لیکن اب حالات نے یوں کروٹ لی تھی کہ جیسے کوئی خواب حقیقت بننے لگا ہو، یا شاید کوئی حقیقت ایک ڈراؤنے خواب کی صورت میں سامنے آ رہی ہو۔ اس پراسرار شخص کی باتیں، اس کی نگاہیں اور وہ اعتماد جس کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سفینہ کے دل میں ایک سوال بن کر گونج رہا تھا۔
میں ہی کیوں؟ اس رات بھی سفینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تکیے پر سر رکھے وہ تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان کی وسعت میں کہیں نہ کہیں کوئی راز تھا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تبھی اچانک اسے ایسا لگا جیسے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی ہو۔ اس کی چارپائی کے قریب ایک نرم سی روشنی پھیلی جو بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سفینہ کو آنکھیں بند کرنا پڑی۔ جب روشنی دھیمی ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی پراسرار شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر آج وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک نور جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج تمہیں کچھ دکھانا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ سفینہ کے لب لرز رہے تھے۔ وہاں جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہو اور وہ کسی نامعلوم فضا میں تیرنے لگی ہو۔ آنکھوں کے سامنے مناظر دھندلے ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ کانوں میں گونجنے لگی۔ چند لمحوں بعد جب منظر صاف ہوا تو جو کچھ اس نے دیکھا اس کے الفاظ ناکافی تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں کی زمین سونے جیسی چمکتی تھی اور آسمان نیلے نہیں بلکہ چاندی کے رنگ کا تھا۔ درختوں کے پتے زمرد کی طرح چمک رہے تھے اور پھول ایسے جیسے کسی نے قوس قزح کو گرفت میں لے لیا ہو۔ ہر طرف خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو دل کو سکون دے اور روح کو زندہ کر دے۔ دور دور تک پھیلے محلات تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سڑکوں پر شاہی سواریاں تھیں جو زمین کو چھوتی نہیں تھی بلکہ فضا میں تیرتی تھی۔ سفینہ نے گہرا سانس لیا مگر الفاظ اس کے لبوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ وہ حیرت زدہ تھی، اس دنیا کی خوبصورتی اور پراسراریت کے سامنے خاموش ہو گئی تھی۔ یہ جگہ، یہ کیا ہے؟ آخرکار اس نے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا ہے، جنات کی دنیا، وہ شخص مسکرا کر بولا۔ سفینہ کے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں ایک عام انسان ہوں، تم خاص ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ تمہارے دل کی پاکیزگی، تمہارا صبر، تمہارا ایمان، یہی چیزیں تمہیں خاص بناتی ہیں۔ تمہاری تقدیر میں کچھ ایسا لکھا ہے جو عام لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ سفینہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں خاص ہوں؟ نہیں، میں تو صرف ایک لڑکی ہوں جو روٹیاں بناتی ہے، جس کے پاس ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جسے گاؤں کے لوگ منحوس کہتے ہیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا۔ بعض اوقات خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جنہیں دنیا کمتر سمجھتی ہے۔ یہ سن کر سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کی نظر دور ایک بڑی شاہی سواری پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ سواریاں زمین کو چھوئے بغیر تیر رہی تھیں اور ان کے ساتھ چلنے والے پہرے داروں کے جسم اور روشنی سے بنے ہوئے لگ رہے تھے۔ قریب آتے ہی ان میں سے ایک نے جھک کر سلام کیا۔ امیر، روزے دار جن آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سفینہ کا دل کانپنے لگا۔ امیر روزے دار جن؟ ہمارے بادشاہ، اس شخص نے نرمی سے کہا، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سفینہ کے قدم بوجھل ہو گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت، مگر جو بھی تھا اس کے اندر ایک عجیب سا خوف اور کشش دونوں بیک وقت پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سواری میں سوار ہوئی اور جیسے ہی سواری آگے بڑھی، ارد گرد کے مناظر اور بھی شاندار ہوتے گئے۔ محلوں کی دیواریں موتیوں سے جڑی ہوئی تھی اور ہر طرف روشنیوں کا سمندر تھا۔ سفینہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور اسے یوں لگا جیسے وہ کسی کہانی کا حصہ بن گئی ہو۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر جب وہ نیچے اتری تو ایک بلند و بالا ہال اس کا منتظر تھا۔ دیواروں پر جڑے ہوئے ہیرے، فرش پر بچھا ریشم اور ایک سنہری تخت جس پر امیر روزے دار جن بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ جلال اور مہربانی کا امتزاج تھا۔ آؤ سفینہ، انہوں نے مسکرا کر کہا، تمہیں دیکھنے کی دیر تھی۔ سفینہ نے جھک کر سلام کیا مگر اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، میں کیوں؟ امیر جن نے نرمی سے کہا، کیونکہ تم وہ روشنی ہو جو اندھیرے میں چمکتی ہے۔ تمہارے صبر نے تمہیں خاص بنا دیا ہے۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو صرف ایک عام لڑکی ہوں، میں نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھے یہاں لایا گیا؟ ہر خاص شخص یہی سوچتا ہے کہ وہ عام ہے۔ امیر جن مسکرائے، مگر وقت تمہیں تمہاری اہمیت دکھائے گا۔ ابھی بس اتنا جان لو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ سفینہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، مگر ایک بات واضح تھی، اس کی زندگی اب بدلنے والی تھی۔ وہ جو خود کو بے بس اور اکیلا سمجھتی تھی، اب جان چکی تھی کہ اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید ابھی تو کہانی کا آغاز تھا۔
رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی ہلکی ہلکی بکھری ہوئی تھی، مگر سفینہ کے دل میں الجھنوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جن ذات کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر نظریں جھکائے ہوئے، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ اس کے آس پاس کی دنیا اب بھی خواب جیسی تھی، چمکتے ہوئے درخت، نیلے آسمان پر روشن ستارے، دور محل کی اونچی دیواریں، مگر سفینہ کا دل کسی اور ہی جنگ میں مبتلا تھا۔ اس کی سانسوں میں اضطراب تھا اور آنکھوں میں سوالات کی ایک طویل قطار۔ اس کی ساری زندگی جو اس نے غربت میں گزاری تھی، ماں کے آنسو دیکھے تھے، لوگوں کی تحقیر برداشت کی تھی، وہ سب کچھ اس کے دل میں یوں گونج رہا تھا جیسے سب کچھ کل کی بات ہو۔ اور اب یہ سب، یہ محبت کا دعویٰ، یہ اختیار کہ وہ خود فیصلہ کرے، اس کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ جنزاد نرمی سے بولا، جیسے الفاظ کو چن چن کر کہہ رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایسی گہرائی تھی جو سیدھا دل کو چھو رہی تھی، مگر سفینہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز میں حیرت تھی، دکھ تھا اور ایک نہ سمجھ آنے والی بے چینی تھی۔ مگر میں تو ایک عام لڑکی ہوں، تم نے مجھ میں کیا دیکھا؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں تو خود کو بھی مکمل نہیں کر سکی۔ میری ماں آج بھی بستر پر پڑی ہے، گاؤں کے لوگ آج بھی مجھے منحوس کہتے ہیں، اور میں خود کو بھی ایک بوجھ سمجھتی ہوں۔ تم کیوں؟ وہ جنزاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، مگر کوئی گہرا راز بھی چھپا تھا۔ محبت وجہ نہیں دیکھتی سفینہ، تم جو خود کو کمتر سمجھتی ہو، وہی چیز تمہیں خاص بناتی ہے۔ تمہارا صبر، تمہاری معصومیت، تمہاری نرمی، یہ سب تمہیں دوسروں سے الگ کرتے ہیں۔ میں خاص نہیں ہوں، سفینہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں بس ایک غریب لڑکی ہوں جو ہر دن روٹی کے لیے لڑتی ہے۔ میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں خاص ہوں۔ گاؤں کے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، میری ماں میرے آنسو نہیں دیکھ سکتی، اور میرا دل بکھر چکا ہے۔ وہ جنزاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ آہستگی سے بولا، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کرتی ہو، لیکن جو تمہیں توڑتا ہے وہی تمہیں مضبوط بناتا ہے۔ محبت صرف خوشیوں میں نہیں ملتی سفینہ، محبت اکثر آزمائشوں کے بیچ میں پروان چڑھتی ہے۔ لیکن میں انسان ہوں اور تم جنات کی دنیا سے ہو، سفینہ نے بے بسی سے کہا۔ تمہاری دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے۔ میں ماں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں گاؤں کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں تمہیں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، وہ نرمی سے بولا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں تمہیں وہ اختیار دینا چاہتا ہوں جو کبھی کسی نے تمہیں نہیں دیا۔ تم چاہو تو واپس اپنی دنیا میں جا سکتی ہو، وہی زندگی، وہی گاؤں، وہی تندور، یا تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، ایک نئی دنیا میں، ایک نئی زندگی کے ساتھ۔ سفینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اختیار، وہ جو ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کا شکار رہی تھی، آج اس کے ہاتھ میں فیصلہ تھا، مگر یہی چیز اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل بن رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ گاؤں کے تانوں کا کیا کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ سب واقعی محبت تھی یا صرف ایک آزمائش؟ میں ڈرتی ہوں، اس نے آہستہ سے اعتراف کیا۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں غلط فیصلہ نہ کر لوں۔ وہ جن مسکرا دیا۔ خوف ہونا اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے، لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی خوف کے پیچھے ہی سب سے بڑی خوشی چھپی ہوتی ہے۔ سفینہ نے گہری سانس لی، اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اگر وہ محبت کو چن لیتی ہے تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا، اگر وہ ماں کو چن لیتی ہے تو محبت کو کھونا پڑے گا۔ یہ آزمائش اس کے دل کو توڑ رہی تھی۔ جنزاد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، سوچ لو، جلد بازی میں فیصلہ مت کرو۔ میں نہیں جانتی، سفینہ کی آواز میں بے بسی تھی، میرا دل دو حصوں میں بٹ رہا ہے۔ میں انسان ہوں، میں تمہاری دنیا کا حصہ کیسے بن سکتی ہوں؟ محبت میں انسان یا جن کا فرق نہیں ہوتا، وہ بولا۔ محبت دل کی بات ہے، روح کی بات ہے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ جو تمہارا دل کہے وہی کرو۔ سفینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی اندھیرا تھا۔ کیا وہ محبت کو چن لے یا اپنی ذمہ داری کو؟ کیا وہ اپنے دل کی آواز سننے کی ہمت کر پائے گی، یا وہی کرے گی جو دنیا چاہتی ہے؟ یہ ایک فیصلہ تھا جو آسان نہیں تھا۔ یہ محبت تھی یا آزمائش، یا شاید دونوں، اور اب سب کچھ سفینہ کے ہاتھ میں تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے نکلنے نہیں پایا تھا کہ گاؤں کی گلیوں میں شور مچنے لگا،
عورتیں، بچے، بوڑھے سب اپنے گھروں سے نکل کر تندور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سفینہ اپنی ماں کی دوا لینے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والی تھی جب اسے باہر سے آتی آوازوں نے روک دیا۔ اس کے قدم دروازے کے قریب رک گئے اور دل کسی انجانے خوف میں دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے در سے باہر جھانکنے لگی۔ لوگ جن کے چہروں پر غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی اس کے تندور کے ارد گرد کھڑے تھے۔ کوئی شور مچا رہا تھا، کوئی گالیاں دے رہا تھا، اور کچھ عورتیں تو ہاتھوں میں پتھر لیے تندور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سفینہ کا دل جیسے سینے میں دھنسنے لگا۔ یہ لڑکی جادوگر نہیں ہے، کسی نے چیخ کر کہا۔ اسی کی وجہ سے گاؤں میں نحوست پھیلی ہے۔ پہلے اس کی ماں بیمار ہوئی اور اب ہماری زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ ہاں، اور وہ جنات سے ملتی ہے، ایک اور آواز ابھری۔ کسی نے اسے راتوں کو تندور کے پیچھے کسی عجیب مخلوق سے بات کرتے دیکھا ہے۔ سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے دروازے کو تھام کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا گاؤں کے لوگ واقعی اس پر جادوگری کا الزام لگا رہے تھے؟ ہم اس کا تندور بند کروا کر رہیں گے، گاؤں کی ایک بزرگ عورت چیخی۔ جب تک یہ یہاں رہے گی ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ سفینہ کا دل کر رہا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر جائے اور سب کو سمجھائے کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جس گاؤں میں پلی بڑھی تھی، جہاں کے لوگوں کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی، آج وہی لوگ اس کے خلاف کھڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تندور کے ارد گرد سے دھواں اٹھنے لگا۔ لوگوں نے آگ لگا دی تھی، شعلے آسمان کو چھونے لگے اور سفینہ اندر ہی اندر جلنے لگی۔ وہ تندور جو اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا، جو اس کی ماں کے علاج کی امید تھی، اب راکھ میں بدل رہا تھا۔ سفینہ نے دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش کی، مگر گاؤں کی عورتوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ جائے یہاں سے، ایک نے چلا کر کہا۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری نحوست ہمارے بچوں کو کھا جائے گی۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے تم سب کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بے بس ہو کر بولی۔ میں تو بس اپنا تندور چلاتی ہوں، اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے جینے دو۔ خدا کے لیے؟ ایک عورت طنزیہ ہنسی۔ خدا ایسے لوگوں کی نہیں سنتا جو جنات کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتے رہتے ہیں۔ سفینہ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اس نے اپنی آنکھیں صاف نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے جلے ہوئے تندور کو دیکھا۔ جہاں کبھی روٹیاں پکنے کی خوشبو آتی تھی، آج وہاں راکھ کی بو تھی۔ گھر واپس آتے ہی اس کی ماں کی کھانسی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ اندر آئی تو دیکھا کہ ماں کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ سفینہ کا دل لرزنے لگا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں، اماں میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ سفینہ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، تم بس آرام کرو۔ وہ اپنی آواز میں لرزش چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ماں نے اس کے آنسو دیکھ لیے۔ سفینہ، کیا تم رو رہی ہو؟ نہیں اماں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں پونچھی۔ میں نہیں رو رہی۔ ماں کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ بیٹی، تم ہمیشہ اپنے آنسو چھپاتی ہو۔ خدا سے مدد مانگو، وہ ضرور سن لے گا۔ سفینہ کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ ہاں، خدا سے مدد مانگنی چاہیے، مگر کیا خدا اس کی سنے گا؟ اس نے تو ساری زندگی محنت کی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر بھی اس کی آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی رات جب ساری دنیا سو رہی تھی، سفینہ باہر نکلی۔ آسمان تاریک تھا، ستارے بھی جیسے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف جینا چاہتی ہوں، میں اپنی ماں کو ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہت بڑی خواہش ہے؟ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں بوجھ تھا، مگر سفینہ نے جنزات سے مدد مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی آزمائش اس کی اپنی ہے۔ اگر وہ کسی کے سہارے جیے گی تو کبھی خود کو مکمل محسوس نہیں کرے گی۔ مگر گاؤں کی عورتیں باز نہیں آئیں۔ وہ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی سازش کرتی تھیں۔ کوئی کہتی کہ سفینہ کی نظر بری ہے، کوئی کہتی کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ بد کردار ہے۔ سفینہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ اکیلے جدوجہد کرنا مشکل تھا، دن بھر محنت، رات بھر ماں کی دیکھ بھال، اور ہر دن نئے تانے۔ سفینہ کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ ہار مان لے، سب کچھ چھوڑ دے، مگر اندر کی ایک آواز اسے روکتی تھی۔ شاید یہی زندگی کی آزمائش تھی،
शायद खुदा उसे आजमा रहा था, मगर कितनी देर तक? ये सवाल हर रात उसे सोने नहीं देता था। वो खुद से लड़ रही थी, दुनिया से लड़ रही थी, मगर अंदर से वो हर दिन थोड़ी और टूट रही थी। सफीना की जिंदगी में जब हर तरफ अंधेरा छा गया था, जब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही थी, तभी एक अनदेखा साया उसके आसपास मंडलाने लगा। वो हर दिन गांव की गलियों में सर झुकाए निकलती, तंदूर की राख के ढेर को देखकर आंखें चुराती और घर लौट आती। उसके हाथों में अब वो चमक नहीं रही थी जो कभी उसकी मेहनत का निशान थी। हर रात जब वो अपनी बीमार माँ के पास बैठकर आंसू पोंछती, तो उसकी नजरें आसमान की तरफ उठती और दिल से एक ही सवाल निकलता, आखिर कब तक? मगर आसमान हमेशा की तरह खामोश रहता। अब वो रात भी उन्हीं रातों की तरह तारीख थी, जब अचानक एक नर्म सी खुशबू कमरे में फैलने लगी। सफीना ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। उसकी माँ जो कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी, एक गहरी सांस लेकर पुरसुकून हो चुकी थी। माथे पर पसीना नहीं था, सांसों में बेचैनी नहीं थी। माँ की आंखें आहिस्तगी से खुली और पहली बार वो मुस्कुरा रही थी। सफीना, मुझे लगता है कि मैं अब ठीक हूँ। ये सुनकर सफीना की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये कोई ख्वाब था? क्या ये वही माँ थी जो चंद घंटे पहले तक बात करने के भी काबिल नहीं थी? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिल में खुशी थी, मगर दिमाग में एक अनजाना सा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे। उसके हाथ दुआ के लिए उठे जरूर थे, मगर क्या वाकई कोई मौजज़ा हो सकता है? उसी वक्त जब उसकी उलझन अपने अरूज पर थी, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, मैंने कहा था ना, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो पलटी तो दरवाजे के पास वही साया खड़ा था, गहरी आंखें जो तारीकी में भी चमक रही थी। वो जिन था जो हमेशा खामोशी से उसकी जिंदगी में शामिल रहा था, मगर अब की बार वो खामोश नहीं था। ये तुमने क्या किया? सफीना के लहजे में हैरत थी, शिकवा नहीं। तुमने मदद मांगी नहीं थी, मगर मैंने महसूस किया था कि तुम्हें जरूरत है। उसकी आवाज में नरमी थी, जैसे वो कोई एहसान नहीं बल्कि अपना फर्ज निभा रहा हो। मैं अपनी जिंदगी खुद संवारना चाहती थी। सफीना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारी जिंदगी संवारी नहीं, सिर्फ एक रुकावट हटाई है। तुम्हारी माँ की सेहत तुम्हारी जद्दोजहद की हकदार थी। अब वो खामोश खड़ी रही। दिल में एक जंग चल रही थी। जो शख्स दुनिया के असूलों से आजाद था, जो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं था, वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ एहसान था या उसके पीछे कोई और कहानी थी? थोड़े ही दिनों में गांव में बात फैलने लगी। वही लोग जो कल तक उसे बुरा भला कह रहे थे, आज उसके दरवाजे पर खड़े थे। हमें माफ कर दो सफीना, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। उनकी आवाजों में शर्मिंदगी थी, आंखों में निदामत। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। सफीना जो कल तक दूसरों की खुशनुदी के लिए जीती थी, अब उसके चेहरे पर एक नई खुद-एतमादी थी। उसने गांव वालों को माफ तो कर दिया, मगर दिल में अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी कि वो दोबारा उन्हें खुश करने की कोशिश करे। इज्जत की वापसी जरूर हुई थी, मगर जो दिल एक बार टूट जाता है उसे जोड़ने में वक्त लगता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, वो तंदूर के पास खड़ी थी। चांदनी उसकी आंखों में उतर रही थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि कुछ होने वाला है, और फिर वो आया, वही जिन जिसके वजूद में खामोशी थी, मगर आंखों में बेपनाह जज्बात। मैं अब जा रहा हूँ। उसकी आवाज में वही नरमी थी, मगर इस बार एक अलविदाई रंग भी शामिल था। कहाँ जा रहे हो? सफीना का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वापस अपनी दुनिया में। क्यों? क्योंकि तुम अब वो बन चुकी हो जो तुम्हें बनना था। तुम्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। सफीना की आंखों में आंसू आ गए। और तुम्हें किसकी जरूरत है? वो मुस्कुरा दिया। मेरी जरूरत का सवाल तो कभी किसी ने किया ही नहीं। ये सुनकर सफीना के दिल में कुछ टूटने लगा। उसकी सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजर गई थी, और अब जब कोई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, वो उसे जाने दे रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से मुख्तलिफ है? उसने कदम आगे बढ़ाया। तुमने मेरी जिंदगी का हर दर्द महसूस किया, क्या मैं तुम्हारी तन्हाई महसूस नहीं कर सकती? जिन ने आंखें झुका ली। मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी में ले जाना नहीं चाहता जो तुम्हारे लिए अजनबी हो, और मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी में जाने नहीं देना चाहती जहां तुम अकेले हो। अब वो रात एक नई शुरुआत की रात थी। शाही सवारी आसमान से उतरी और सफीना ने पहली बार उस दुनिया में कदम रखा जहां ख्वाबों की कोई हद नहीं थी, मगर उसकी आंखों में गरूर नहीं था। वो अब भी वही सफीना थी जो कभी अपने तंदूर पर मेहनत करती थी, जो माँ की दुआओं में सुकून तलाश करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो जान चुकी थी
کہ محبت اور قربانی کی طاقت انسان کو بادشاہت بھی دے سکتی ہے۔ اس کی بادشاہت صرف جنوں کی دنیا تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں تھی۔ وہ غربت، جدوجہد اور مشکلات کی یاد کو کبھی نہیں بھولتی تھی، کیونکہ انہی یادوں نے اسے وہ بنایا تھا جو وہ آج تھی۔ کہانی کا اختتام محبت کے اس پیغام کے ساتھ ہوا جو قربانی کے بغیر ممکن نہیں، اپنی شناخت کو گلے لگانے اور دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ خود کی خوشی کے لیے جینے کا سبب ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔